इमरान खान जेल से कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच इस सियासी जिदोजहद में आयन और कानून और इन तमाम चीज़ों पर हमारा साथ दे। तो आप लोग इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने को, उनके साथ खड़े होने को, क्योंकि दोनों मजलूम हैं, तैयार हैं या आपके कुछ कंसर्न्स हैं? हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज जो आज जो है हुकूमत में बैठी है, उनको बलूचिस्तान की वो माएँ वो जो है गमज़दा, वो तकलीफ़दा वो बहनें नज़र नहीं आती हैं, जिनके साथ कल वो इस्लामाबाद बी चौक पर बैठी थी और उन्होंने जो है मेरे साथ मेरे हाथ में हाथ रख कर कहा कि हम आपकी दर्द को, हम आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जिसको बलूचिस्तान में आज तक इंटर होने की भी इजाज़त नहीं है। दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज है, आप लोग भी तंग आ गए होंगे ये सुन सुन के कि मुजम्मत क्यों नहीं करते? अगर जो है इस्राएली मीडिया वो जो उजड़े, जो तकलीफ और तबाह शुदा जो शोदा, फलस्तीनी शोदा के जो वारिस हैं, अगर आप उनके मुंह पर माइक रखें और आप उनसे कहें कि आप जो इसराइल के हमले हुए हैं आप उनकी मजम्मत करें, तो मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर ये मजम्मत वाला सवाल वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 5 जून होगी, बुध का दिन, जुमेरात का दिन है। मेरे साथ अभी बलोच रहनुमा समीदीन बलोच इस वक्त मौजूद है, उनके साथ बड़ी अहम डिस्कशन करनी है। इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच को 2 महीने से ज़्यादा पाबंद सलासल वो हो चुकी हैं और इंटरनेशनल इदारे दुनिया भर के उन्हें इस वक्त अमन नोबल प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के 2 बड़े रहनुमाओं का नाम अमन नोबल प्राइज़ के लिए आया, जिसमें इमरान खान और डॉक्टर मारंग बलोच दोनों शामिल हैं और दोनों इस वक्त पाबंद सलासल हैं, दोनों गैर कानूनी कैद में हैं, दोनों के ऊपर दहशतगर्दी के, गद्दारी के और किरदार समेत हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। और इस वक्त गैर कानूनी हिरासत कब तक चलेगी, ये मामला किधर जाएगा? इस वक्त खवातीन पर पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हों, जिस तरह मज़ालिम तोड़े जा रहे हैं। और डॉक्टर मारंग बलोच तो इस वक्त आपको पता है, आपके सामने सारे हालात हैं, जिस तरह अवामी मकबूलियत उनके साथ है, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ अवाम सिर्फ 25-30 लोग हैं। उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें प्रॉक्सी तक कहा गया। DGISPR साहब ने उसके ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप लोगों ने सुनी होगी। रियासत इस वक्त जो बलोच लोगों से, इन नौजवान बच्चियों से मजम्मत मांगती है हर हमले के बाद, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, खुजदार का मामला हो। लेकिन शहबाज शरीफ या हमारे, आपको पता है, ताकतवर लोगों की कभी इसराइल की ऐसी मजम्मत नजर नहीं आई। तो इनसे ये पूछेंगे कि इस वक्त हालात क्या, सद्दाम तरीन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी जान के खदशात का एक पूरा ट्वीट किया कि उनकी जान इस वक्त शदीद खतरे में। उन्होंने बरमला कहा कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे। ये सारे मामलात बलोचिस्तान के क्या हैं, इनके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, क्योंकि इमरान खान की तरफ से डॉक्टर मारंग बलोच को बाकायदा इस तहरीक में शमूलियत की दावत दी गई। क्या वो इस तहरीक में शिरकत करेंगी, और करेंगी तो किस कैपेसिटी में, क्या मामलात होंगे, उनकी जमात क्या करेगी, इन सारे मामलात पर डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीदीन बलोच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डॉक्टर मारंग बलोच, बलोच यकजहती आपकी जो कमेटी है, उसकी मूवमेंट की एक बहुत बड़ी सिंबल है, पहचान है। ये तकरीबन मार्च से गिरफ्तार है, क्या कहेंगी आप उस पर? केसेस क्या है इनके ऊपर और अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है? जी देखें, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपने चैनल में हमें जगह दी, हमारी आवाज़ को जो है जगह दी, हमें मौका दी बात करने के लिए। जहाँ तक मारंग बलोच के सवाल का ताल्लुक है, पहली बात तो ये कि 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनको एक गैर कानूनी, एक 3 MPO के काले कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक न सिर्फ इसमें डॉक्टर मारंग बलोच हैं, बल्कि बलोच यकजहती कमेटी के दीगर सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें बीबकर बलोच शामिल है, शाजी बलोच हैं, गुलजादी और बीबो भी शामिल हैं। तो अभी तक 2 पिटीशन हाई कोर्ट बलूचिस्तान में गए हैं, वहाँ पे प्रोसीड भी हो चुके हैं, दोनों पिटीशंस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। लेकिन इस पिटीशन के दौरान बलूचिस्तान में जो अदलिया की एक बची कुची साख थी, वो भी बहुत बड़ी हद तक बेनकाब हो गई। जिस तरीके से हमने देखा कि इन गुज़िश्ता 2 महीनों से रियासत और यहाँ की अदलिया जिस तरीके से इन मुकदमात के साथ, इन कोर्ट हियरिंग्स में जो एक आंख मचोली का काम जो है खेल खेल रहे थे, इसमें दोनों पिटीशंस में जिस तरीके से वहाँ के जजेस का जो रवैया था और जिस तरीके से वहाँ पे रियासत के जो नुमाइंदे आए और उन्होंने अदालत के अंदर मारंग बलूच के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और बार बार ये कहते हुए अदालत से
وقت مانگا کہ ہم ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کے خلاف ہم ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ نے کسی کے ساتھ بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جس شخص کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ادارے کے پاس اس کے خلاف پہلے سے ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پہلے گرفتار کریں اور پھر بعد میں آپ کہیں کہ ہم اس کے خلاف ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے 10 دنوں تک ان کے کیس کی آخری جو پروڈکشن آرڈرز تھے یا جو آخری جو سماعت تھی اس کو 10 دنوں کے لیے جس طریقے سے ریزرو رکھا گیا، اور مہارنگ بلوچ کے کیس کے صدقے جو چیف جسٹس جن کو پروموشن ملی، جن کو جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کو پروموٹ کیا گیا، اور ان کو اس کیس کو ریزرو کرنے کے بدلے جس طریقے سے ان کو یہ جو پروموشنز کی جو چیزیں سامنے آئی، اس میں بہت بڑی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں عدلیہ کی جو ایک بچی کچی ساکھ تھی وہ بھی ایک بہت بڑی حد تک جی ایکسپوز ہو گئی۔ اور جی جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ وہ کس کے زیر حراست ہیں، تو یہ بات پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ اس کیس کو ڈیل کر رہی ہے، اور جہاں تک جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکمرانوں سے لے کر پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور بڑے جو ہے پاکستان کے نمائندے ہیں، وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آ کر جس طریقے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر جس طریقے کے جو الزامات لگاتے ہیں، اس چیز سے ڈائریکٹلی واضح ہوتا ہے، اور جس طریقے سے عدلیہ کا رویہ رہا ہے، ان تمام چیزوں سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ عدلیہ اس چیز میں جو ہے صرف ایک اعلی کار کے تحت ڈیل کرتی جا رہی ہے، لیکن اصلی میں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو فیصلے کرتے آ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان میں عدلیہ کا کردار تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان پر الزامات جو لگائے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہے، آپ لوگ بھی تنگ آ گئے ہوں گے یہ سن کے کہ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو خزدار کا معاملہ ہو یا چاہے اے پی ایس کی بس کا معاملہ ہو یا جعفر ایکسپریس ہو، بار بار یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں مذمت کرنے کے، آپ 2 نوجوان بچیاں مذمت کریں گی تو پھر آگے مسئلہ حل ہوگا، تو آپ بھی ویسے مذمت کر کے جان ہی چھڑا لیا کریں ایک بار۔ یہ مذمت کا معاملہ کیا ہے آخر، کیوں آپ سے بار بار یہ مذمت کروانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہم تو بارہا مذمت کرتے آئے ہیں، اور ہم نے دونوں اطراف جو بھی جبر ہوا ہے، جو مظالم ہوئے ہیں، ہم نے دونوں اطراف وہ اس کی مذمت کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا وہ جو ہمارے مخالف اس وقت کھڑے ہیں، وہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ آیا وہ ہمارے مذمت کو لے کے ان کے لیے کنسرن ہیں، یا صرف ان کے لیے اس مذمت لفظ کو ایک ٹول بنا کر ہماری اس پرامن جدوجہد کو متنازع کرنے کی کوشش ہے؟ جہاں تک مذمت کرنے کی سوال ہے تو ہم بارہا مذمت کرتے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی جو نام نیاد صحافی ہیں، پاکستان کے دانشور ہیں، یا جو پاکستان کے نمائندے ہیں، جس طریقے سے وہ ہماری جس کرب اور تکلیف کو نظر انداز کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذمت کرنے کا ایک ٹرینڈ شروع کیا گیا ہے، یہ ایک ایکچوئل میں یہ ایک ٹرینڈ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے ہماری جو تکلیف ہے، جو ہمارے جینوئن ایشوز ہیں، جو ہمارے جینوئن پرابلمز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا جو اپنا موقف ہے، ہمارا جو اپنا بیانیہ ہے، اس کو کچلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مذمت بار بار لے کے آیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہم سے مذمت کرواتے ہیں، میرا آج ان سے بھی یہی سوال ہے کہ اگر جو ہے اسرائیلی میڈیا وہ جو اجڑے، جو تکلیف دہ اور تباہ شدہ جو شہداء، فلسطینی شہداء کے جو وارث ہیں، اگر آپ ان کے منہ پر مائک رکھیں اور آپ ان سے کہیں کہ آپ جو اسرائیل کے حملے ہوئے ہیں آپ ان کی مذمت کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر یہ مذمت والا سوال واجب ہے۔ آج اگر آپ جو ہے کشمیر کے لوگوں سے کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ انڈیا نے یا وہ جن قوتوں نے آپ کے بچوں کو، آپ کے بھائیوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا ہے، ان پر جو حملے ہوتے ہیں، آپ ان حملوں کے خلاف مذمت کریں، آپ اس کے خلاف مذمتی بیان دیں، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم پہ واجب ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھے جو کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، جو فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے، ہم خود بھی جو ہے اس مسئلے کے ساتھ جو بھی وکٹم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے گراؤنڈ میں بیٹھ کر آپ
وہ جو بیانیہ ہے آپ اس چیز کو لے کے آپ لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ اس معاملات کو لے کر آپ لوگوں کو دہشت گرد اور غدار کہتے ہیں، لیکن انہی مذمت کے معاملے پر آپ کشمیر کے معاملے پر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ فلسطین کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وکٹم ہے، جو کہ ڈائریکٹلی وکٹم ہے اور ان کے لیے بالکل آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سمجھ سے بال آتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ جنگ کیوں ہے، ہماری درد اور تکلیف کو، ہمارے اس موقف کو، ہماری جو بیسک ڈیمانڈز ہیں، بیسک رائٹس ہیں، ان چیزوں سے آنکھیں چرا کے آپ بار بار مذمت کا سوال ہم سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تکلیف ہے، ہماری جو پرامن تحریک ہے، ہماری جو ایک عوامی قوت ہمارے ساتھ ہے، آج بلوچستان کی پوری عوامی قوت ہمارے ساتھ ہے۔ بلوچ بالکل یکجہتی کمیٹی ایک عام، ایک معمولی سی تحریک نہیں ہے، ایک چھوٹی سی جو ہے تنظیم یا پارٹی نہیں ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس وقت ایک بااثر اور ایک متحرک تحریک ہے، جس میں پوری بلوچ قوم جو ہے بلوچستان کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک جو ہے آپ نے بات کیا جو ہے الزامات کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ الزامات تو بار بار ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی بھی ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں میڈیا میں، وہ ہم جس طریقے سے آپ نے خود اس چیز کو مینشن کیا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو پاکستانی نمائندے کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ، مہرک بلوچ کے ساتھ جو 15 سے 20 لوگ شامل ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس 15 سے 20 لوگ شامل ہیں، تو جب ہماری راجی مچی ہوئی اس کو جو ہے روکنے کے لیے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آپ نے پورے بلوچستان کے شاعرائیں بند کر دی۔ اس جب ہماری جو دال بندین میں جو ہے راجی مچی ہو رہی ہے، جو ایک نیشنل گیدرنگ، جو ایک جلسہ جی جی ہو رہی تھی، اس میں پورے بلوچستان سے لوگ آ کے جمع ہونے والے تھے، تو آپ نے پورے بلوچستان کی سڑکیں بند کی۔ آپ آئیں، آج بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کو موقع دیں، آپ کہیں کہ آپ جلسہ کریں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ 15 یا 20 لوگ ہیں، بالکل یا جو ہے بالکل ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ایک طرف سے ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو آواز ہے، جو اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر 15 سے 20 لوگوں کی بات کر کے اس کو جو ہے متنازع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہی بلوچ یکجہتی کمیٹی اگر کوئی گیدرنگ کی بات کرتی ہے، اگر کوئی جو ہے یکجہتی کسی مقام پہ وہ گیدرنگ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ واٹر کیننز یوز ہوتے ہیں، وہاں بالکل پر طاقت فائرنگ استعمال ہوتی ہے، کرتے ہیں وہاں پر مظاہرین کے خلاف جو ہے ان کو جی گرفتار کیا جاتا ہے یا قتل کیا جاتا ہے۔ جی۔ اچھا یہ آپ کی بات واقعی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی اسرائیل کے معاملے پر ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کیوں نہیں اسرائیل کی مذمت کرتا، ابھی مودی کے حملے ہوئے ہندوستان کے، اور ہم لوگ کہتے رہے کہ مریم نواز اور نواز شریف مذمت کریں، نام لیں مودی کا، وہ نہیں لیتی تھی، آپ لوگ تو بارہا مذمت کر چکے ہیں۔ اچھا جنہوں نے مذمت آپ سے کروانے کے لیے سوال پوچھے انہوں نے تمغے بھی انہیں مل چکے ہیں، ان خاتون کو بھی آپ جانتی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، ابھی پاکستان بھارت کا ایک بڑا اہم معاملہ آپ نے دیکھا جو جنگ کا معاملہ تھا، بلا شبہ آپ لوگ تو خود اس وقت تکلیف میں ہیں، یہ سوال پوچھنا پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان پر ریاستی، آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے پہلگام معاملے پر دہشت گردی کے الزامات لگوائے ہیں اور بڑے سنگین الزام لگائے ہیں، اس کے بعد حملہ کر دیا اور یہ سارا معاملہ دے کے پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب آپ کیسے دیکھتی ہیں ان الزامات کو، اور پھر آپ کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں، پاکستان کا مطالبہ ہے کہ اس کی تفتیش کروائی جائے، باقاعدہ جوڈیشل کمیشن انٹرنیشنل بنایا جائے، تو آپ بھی کوئی اس طرح کا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی جوڈیشل یہاں پہ بڑا کمیشن بنے جو ان تمام مسنگ افراد ہیں جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں ان کی تفتیش کریں اور اصل حقائق تک پہنچیں؟ جی دیکھیں، آج تک ہمارا موقف، ہمارے مطالبات صرف یہی جو ہے یہی مطالبات ہمارے رہے ہیں کہ آپ نے خود اس بات کا جو ہے اظہار کیا کہ جس طریقے سے جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہوئی، اس پہ پاکستان آ کے کہتا ہے کہ آپ آئیں، اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس پہ پاکستانی حکومت جو ہے پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ اس کے اوپر جو ہے حقائق جمع کریں، لیکن وہی بلوچستان کے لوگ جو یہ سوال گزشتہ 16 سالوں سے، میں خود ایک جو ہے ایک جیتی جاگتی میں ایک مثال ہوں اس پورے جدوجہد میں، کہ ہم گزشتہ 16 سالوں سے 20 سالوں سے یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ آرمڈ گروپس ہیں اور جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، یا وہ آپ سے لڑتے ہیں یا آپ ان سے لڑتے ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں اور وہ لوگ جانیں، لیکن اس جنگ کے درمیان اس جو ہے سیکیورٹی کی کو ایک جو ہے ایشو بنا کے، سیکیورٹی کو ایک جواز بنا کے، جس طریقے سے آپ عام معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ بے گناہ لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں، آپ بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں، ہمارا سوال اس پر ہے،
اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے اوپر غداری کے، ہمارے اوپر پراکسی بننے کے جو الزامات لگے جاتے ہیں، ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے میڈیا وارفیئر چلائی جاتی ہے، ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے الزام تراشی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی یا جو جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت بڑی حد تک ایکسپوز ہو چکی ہیں. وہ پاکستانی میڈیا جس کو بلوچستان میں آج تک انٹر ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہی جو ہے میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جب انڈیا پہ بات ہوتی ہے تو پاکستان کے نمائندے کہتے ہیں کہ یہ جی بہت بڑا ایک جرم ہوا، یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے کہ وہاں پہ صحافیوں کو آزادی نہیں ہے. آپ بلوچستان میں صحافیوں کو آنے کی اجازت دیں نا، پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی میڈیا یہاں پہ آزاد ہے. اور اس طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے وہ خواتین جو ہے بلوچستان سے اسلام آباد آئی آپ کے سامنے اپنی درد اور تکلیف سامنے رکھنے کے لیے، آپ نے ان کے اوپر واٹر کینن پھینکے، سردی میں آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، یہ کہہ کے کہ یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں، یہ ان کے لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں. وہی جو ہے پاکستان کی جو یو این کے جو کرسپونڈنٹ ہیں، وہ یو این ایچ سی آر میں جو ہے سیکورٹی کونسل کی اسپیچ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو انڈیا ہیلڈ کشمیر ہے اس میں پاکستان اس میں جو ہے انویسٹیگیشن ہو کہ وہ لوگ جو مسنگ ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کیوں مسنگ کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ دوسرے ملک میں جو کشمیر میں یا جو انڈیا میں ہوتی ہے وہ آپ کو ایک جبر نظر آتی ہے، وہ آپ کو ایک تکلیف نظر آتی ہے، وہ آپ کو ایک سیاسی قدغن نظر آتی ہے. لیکن وہی چیز جب آپ بلوچستان میں پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ سیکیورٹی کو ایک بہانہ بنا کر دن رات لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ بلوچستان میں دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد میں جبری طور پر گمشدہ کیے جا رہے ہیں، ماورِ عدالت قتل کیے جا رہے ہیں. بلوچستان سے بلوچ خواتین نہ صرف گرفتار ہیں بلکہ وہ جبری طور پر اغوا کیے جا چکے ہیں، وہ ان کو جبری طور پر غائب کیا جا چکا ہے. پہلے ان کے بھائی کو، اب ان کی ماجبین نامی ایک لڑکی جو گزشتہ 6 دنوں سے جبری طور پر غائب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی میڈیا پر کوئی کسی کے لیے بھی یہ کنسرن کا ایک باعث نہیں بنتا. تو کیا ہم اس کو ایک جو ہے دو طرفہ، ہم اس کو ایک منافقت ہم نہیں کہہ سکتے؟ اگر آپ کی جو سیاست ہے، کیا آپ کی سیاست سلیکٹیو یا یک طرفہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو وہی مظلوم لوگ انڈیا میں اور کشمیر میں وہ مظلوم لوگ نظر آتے ہیں جن کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، جن کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو اپنے بیسک رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، وہی لوگ جب بلوچستان میں، کے پی کے میں، گلگت میں جو ہے بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پراکسی ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں. یہ تو ڈائریکٹ آپ کے اپنے ہی جو ہے باتوں کے درمیان ایک کنٹراڈکشن نظر آتی ہے. بالکل، آپ نے واقعی بڑی تفصیل سے بتایا، یہ ریاست کے لیے سوچنے کی بات ہے. اچھا، مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات آپ سے، ایک تو آپ نے خواتین کی بات کی بڑی تفصیل سے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سابق وزیر اعظم ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر ظلم ہو رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، صنم جاوید ہیں. آپ جانتے ہو کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا جس طرح، اسی طرح پاکستان میں پنجاب میں بھی یہ ہوا. آپ خود بھی آئی تھی وہاں، اسلام آباد میں دیکھ کے بھی گئی ہیں حالات. اب یہ جو آپ کی سیاسی جدوجہد ہے، بی وائی سی آپ کی ایک پرامن، آپ کہہ رہی ہیں سیاسی جدوجہد ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو تو امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا، عمران خان کو بھی کیا، دونوں اس وقت جیلوں میں ہیں. اب ان کی جماعت جو ہے، عمران خان جیل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اس سیاسی جدوجہد میں آئین اور قانون اور ان تمام چیزوں پر ہمارا ساتھ دے. تو آپ لوگ اس وقت کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو، کیونکہ دونوں مظلوم ہیں، تیار ہیں یا آپ کے کچھ کنسرنز ہیں؟ جی دیکھیں، اب ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں اور ہماری ایک سیاسی تحریک ہے، اور بطور سیاسی کارکن ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، یا جو بھی سیاسی کارکنان ہیں یا جو بھی مظلوم طبقے ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹ آپریشن ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی بھی اگر آج بلوچستان کے مسئلے میں اگر وہ ایک تحریک کو لے کے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اکٹھے، تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی یا جو بھی جتنے بھی جو ہے پارلیمنٹیرین تحریک جو آج اپوزیشن میں کھڑے ہیں، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ جو ہے اس تحریک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو بلوچ اور بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج وہ سیاسی پارٹیاں جو
اپوزیشن ہیں. ہم نے ماضی میں اس طریقے کی تحریک ہم نے دیکھی ہے. ہم نے پی ایم ایل این کو دیکھا ہے, ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی سے جو ہے آصفہ بھٹو کو دیکھا ہے, ہم نے ان خواتین کو دیکھا ہے. وہ لوگ بھی جب بھی اپوزیشن میں تھے وہ بلوچ ماؤں کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے, وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بلوچستان میں ہونے والی ریاستی جبر کے خلاف بات کرتے تھے. وہی مریم نواز جو آج جو ہے حکومت میں بیٹھی ہیں, ان کو بلوچستان کی وہ مائیں, وہ جو ہے غمزدہ, وہ تکلیف دہ وہ بہنیں نظر نہیں آتی ہیں جن کے ساتھ کل وہ اسلام آباد ڈی چوک پر بیٹھی تھی, اور انہوں نے جو ہے میرے ساتھ میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم آپ کی درد کو, ہم آپ کی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں. لیکن آج وہی جو ہے مریم نواز حکومت میں بیٹھی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھیں ان تمام حقائق سے بند کی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ایک اہم بات ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ بلوچستان کے ان سیاسی مسائل کو, اس سیاسی تحریک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے, سب سے پہلے ان کو ماضی میں ہونے والی وہ جتنے بھی غلطیاں ہیں ان کو اون کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی میں بلوچستان کی جو گریو کنسرنز ہیں, جو گریو ایشوز ہیں, وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کے ساتھ وی آر ناٹ ریسسٹ. ہمیں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجابی مخالف ہیں یا ان کو پنجاب سے مسئلہ ہے. ہم ریسسٹ نہیں ہیں, ہم ہر قوم کے ساتھ جو بھی, ہماری بات یہ ہے کہ آج وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ لوگ جو بلوچ نسل کشی میں جن کے ہاتھ جو ہے خون سے رنگے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا جو بھی مظلوم لوگ ہیں وہ اگر آج کسی نہ کسی طریقے سے وہ جیلوں میں بند کیے جا چکے ہیں یا ان کی آواز کو دبایا گیا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بہترین. لیکن بشرط بالکل یہ کہ بلوچستان کی اس درد کو, اس تکلیف کو کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بارہا اس طریقے کی اپوزیشن حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کی ہے. لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ چند دن پہلے میری ایک ایونٹ میں پی ٹی آئی کی ایک سینئر کارکن سے میری ملاقات ہوئی. جب وہاں پر ان سے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ٹینور میں جبری گمشدگیوں کے معاملات کے اوپر بات ہوئی, تو انہوں نے ہم سے یہ کہا, وہاں پہ جو جواب دیا کہ جو ہے اس وقت ہمارے اوپر جو ریاستی کریک ڈاؤن تھی, جو ریاستی جبر تھی, وہ ہمارے اوپر نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ ریاست اس حد تک کروول ہے. یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں, جو ماورے عدالت قتل ہو رہے ہیں, یہ واقعی میں ہو رہی ہیں. تو جب ہم اپوزیشن میں آئے, جب ہمارے جو ہے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جب ہماری جس سازش کے تحت پوری جو ہے پی ٹی آئی کی تحریک کو کریک ڈاؤن کا سامنا رہا اور جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ واقعی میں لوگ جبری طور پر گمشدہ ہو رہے ہیں, واقعی میں بلوچستان میں ظلم ہو رہی ہے, واقعی میں جو ہے لوگ ماورے عدالت قتل ہو رہے ہیں. تو کیا ہم بلوچستان کے لوگ انتظار کرتے جائیں کہ وہ تمام لوگ جو ریاستی جبر سے خود سفر کریں گے تب وہ بلوچستان کے معاملے کو سمجھیں گے؟ کیا ہم لوگ انتظار کریں؟ اس سے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اس سے نہیں تو ہوں اگر گے ہم انشاءاللہ. دیکھیں کہ ہماری جو لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو اون کرتے ہیں, جو حکومت میں جاتے ہیں وہ بالکل اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم اس چیز کا تو انتظار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بلوچستان ہے کا جناب. مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ سیاسی طور پر مل کر بیٹھنے کی اور اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سمی بی آپ نے بات بالکل درست کی. مجھے مریم نواز کی وہ سارے واقعات وہ سارے یاد ہے, اس کو ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کی, اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور واقعی وہ بھول گئی ہیں. تحریک انصاف نے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح آج کھڑے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب تک انسان کے اوپر خود نہ گزرے اسے دوسرے کے, آپ کو پتہ ہے, ظلم کا اندازہ ہو نہیں سکتا. پنجاب کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ جب تک ان کے ساتھ یہ سب کچھ خود ہوا نہیں. تو انہیں آپ یہ کہہ سکتی ہیں نہیں کہ سبھی صاحب, وہ لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ فلسطین کی ماؤں کی, بہنوں کی دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. وہ جو ہے دیگر جو ملکوں میں, دیگر جہاں پہ جو ہے مسلم ممالک ہیں, وہاں کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تکلیف کو وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں, اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر بلوچستان تو اسی ملک میں ہے نا, اسی ملک کے اندر ہے. یہاں کی مائیں اور بہنیں جب تک آپ اپوزیشن میں آپ کو نظر آتی ہے, جب آپ حکومت میں ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ بلوچستان کے مسئلے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی انسانیت تو نہیں نظر آ رہی ہے, یا بطور بالکل ایک جو ہے حکومتی ارکان یہ تو آپ کے نارمز اینڈ کنڈیشنز تو نہیں ہونے چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جنہیں آپ کا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا ہوگا. ابھی میں نے دیکھا جو تحریک انصاف کے رہنما بلوچستان میں جلسے کر رہے تھے, وہ معافیاں بھی مانگ رہے تھے, وہ اس چیز کو تسلیم بھی کر رہے تھے, لیکن دیکھنا ہوگا ان کا کردار. یہ کیونکہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے ہیں تو دیکھنا ہوگا ان کا کردار کیا. نون لیگ پیپلز پارٹی کو تو ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں. امید ہے کہ یہ لوگ اس معاملے کو انسانیت کا معاملہ سمجھیں گے اور سیاسی معاملہ سمجھ کے اس کو حل کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی صدام ترین بلوچستان کے وہاں رہنما, ان کی بھی جان کو بھی بڑا خطرہ ہے, آپ کی اپنی جان کے بھی آپ کو پتہ ہے تحفظات ہے روزانہ کی بنیاد پر. اور ڈاکٹر ماہرن کو امن کے نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا, انٹرنیشنل دنیا آپ کو تسلیم کرتی ہے. اب اس صورتحال میں آپ کی جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, اس پر آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں, سیاسی تحریک چلا سکتے ہیں, دھرنے دے سکتے ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈز کیا ہیں ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کو بلوچستان کے گراؤنڈ میں جا کر جو اپنا ایک پیغام ہر بلوچ ماں بہن بیٹے کے پاس اپنا جو ایک پیغام ہے, جو ریاستی جبر کا جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, وہ پیغام بلوچستان کے ہر گھر تک پہنچانے میں بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کامیاب ہو چکی ہے. آج اگر بلوچستان میں وہ جو ایک اویئرنیس آ گئی ہے, جس سے ریاست سب سے زیادہ ایک بڑی حد تک خوفزدہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بلوچستان کے لوگوں میں وہ پیغام, وہ ہر ایک علاقے, ہر گلی کوچے میں بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی اپنے اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی جو ریاستی جبر ہو رہی ہے, مزید بلوچ قوم کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کہتے کیونکہ ہیں وہ کہ خود سبھی آپ کہتے پریکٹیکلی ہیں ڈیلی جی بیسس پہ اس چیز کو فیس کر رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو سفر کر رہی ہے. اور جہاں تک بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی بات ہے, تو بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی جس طریقے سے جو ہے پولیٹیکل اور ایک پرنسپل طریقے سے, ایک پیسفل طریقے سے بلوچستان میں اپنی اس تحریک کو آگے لے کے جا رہی تھی, وہ تحریک آگے لے کے جائے گی. اور ہماری سیکیورٹی کنسرنز بالکل ہیں, ہماری پوری جو ہے ہماری بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی آدھی کی عادت وہ جیلوں میں بند ہے, جو باہر لوگ ہیں وہ ان کو بھی سیکیورٹی کی کنسرنز ہے. لیکن یہ قدغن, یہ گرفتاریاں, یہ جیلوں میں ڈالنا, یہ چیز ہمیں ختم نہیں کر سکتے, یہ چیز ہمیں کمزور نہیں کر سکتے. میں خود گزشتہ 16 سالوں سے میں کئی دفعہ جیلوں میں ڈالی جا چکی ہوں, میں جبری طور پر گمشدہ کیے جا چکی ہوں. مجھے سڑکوں میں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی دفعہ سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے, ہمیں سڑکوں پر مارا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز سے ختم ہونے والے یا ڈرنے والے یا خاموش ہونے والے نہیں ہیں. اگر ریاست کو بلوچستان میں اگر اس تحریک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس لیکن چیز کو بار بار پریکٹس کر رہی ہے اور جی بار بار اس چیز سے ناکام ہو رہی ہے. وہ جو بالکل, سیاسی آوازیں ہیں وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہی ہیں. آپ کے خیال میں اگر یہ فل فور اگر آپ کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات چیت کریں, ڈسکس کریں, اس کو معاملے کو سیاسی بنیادوں پر الیکشن کروا کے عوام کی حکومت, عوام کے نمائندے سامنے لائیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو واپس کریں, جو جبری گمشدہ لوگ ہیں ان کی بازیابی کریں, یا ان کی کم از کم اہل خانہ کو بتائیں, تو پھر یہ معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ایک سنگین ایک انسانی المیہ ہے بلوچستان میں, اور یہ ایک بہت ایک سنگین ایک مسئلہ بن چکا ہے بلوچستان میں, اور ریاست اس مسئلے کو ماننے سے انکاری ہے. تو اس مسئلے پر کیسے بیٹھے گی, اس مسئلے پر کیسے بات کرے گی؟ روزانہ کی بنیاد میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد میں ماورا عدالت قتل ہو رہی ہیں. کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ, یہاں کی عدلیہ ہو, یہاں کے جتنے بھی جو ہے حکومتی نمائندے ہوں یا وہ جو ہے حکومتی ادارے ہوں, وہ سب اس چیز میں خود شامل ہے, وہ ان جبری گمشدگیوں میں خود شامل ہے. جبری گمشدگیوں کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک بل سامنے لایا گیا تھا, وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف, وہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے خلاف جو ایک بل تھی, وہ بل خود مسنگ ہو گئی. لیکن ابھی جو بلوچستان میں کاؤنٹر انسرجنسی کے نام پر جو ایک بل ہے, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جو ارکان ہیں ان کی زبانیں نہیں تکتی, وہ بار بار اس چیز کو اپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر انسرجنسی کے نام پہ جو ایک بل ہے اس کو تاکہ اپروو کیا جائے, تاکہ بلوچستان کے لوگوں پر مزید اس ریاستی جبر کو جاری رکھا جائے اور اس کو مزید ایک قانونی جی شکل دیا جائے. اچھا, تو اس کوئی کا ایک مطلب آخری یہ ہے سوال آپ کہ سے, جی ایک آخری سوال, سوری ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, کہ ابھی یہ بتا دیں کہ یہ جو سردار ہیں یا جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہاں کے,
جیسے سرفراز بگٹی صاحب بھی حکومت میں ہیں اور بھی جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کا اس میں کیا کردار ہے؟ کیا یہ اس معاملے کو بہتری کی طرف لے جانے میں کوئی مدد کرتے ہیں یا اس کو زیادہ خراب کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی نیت پہ کہ وہ کس حد تک اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. سب سے بڑی سوال ہی یہی ہے. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر یا جتنے بھی یہاں پر سیاسی تحریک ہیں، جس طریقے کی زبان، جس طریقے کی ایک اگریسو ٹون میں، یا جس طریقے سے ان کے اوپر الزام تراشیاں اور ان کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، جن کی مثال آپ نے دی، وہ بلوچستان میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں، وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت جو سب سے بڑی جو ایک جڑ ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات آج اس نہج پر پہنچے، میں سمجھتی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں، جو دونوں سائڈ پہ بینیفٹس لے رہے ہیں. وہ بلوچستان کے یہ حالات ان تمام لوگوں کے لیے ایک بینیفٹ ہے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، جو جس حالات کی وجہ سے آج ان کو یہ کرسی ملی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات تبدیل ہوں، بلوچستان میں امن آئے. کیونکہ جب بلوچستان میں تبدیلی آئے گی، بلوچستان میں امن آئے گی، تب بلوچ عوام اپنی قیادت کو خود چنے گی، اور تب ان جیسے لوگوں کے لیے بلوچستان میں اسپیس نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، بیسکلی ان کا مقصد یہ کہ یہاں پہ وہ سیاسی شعور ختم ہو جائے. وہ جو بلوچ عوام میں جو ایک سیاسی شعور آ رہی ہے، جس میں وہ اپنے بیسک رائٹس کی بات کر رہی ہے، وہ سیاسی شعور نہیں رہے گی تو بلوچ اپنے رائٹس کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ یہی بالکل سب سے صحیح. بڑی بات ہے. آپ نے بالکل درست کہا. اللہ کرے ان کو یہ آپ کے پیغامات مل جائیں کہ آپ لوگ پرامن لوگ ہیں، آپ کا کسی قسم کی مسلح جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کا مسئلے کا سیاسی طور پر حل چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے ان تمام گریویسز کو، ان مسائل کو، کنسرنس کو ختم کیا جائے سیاسی جماعتیں مل کر. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بینیفیشریز موجود ہیں، وہ پنجاب میں بھی موجود ہیں، وہ باقی صوبوں میں بھی موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ معاملات حل ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور آپ کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کہ جو مسائل ہیں ان کو جلد از جلد بلوچستان سمیت پاکستان کے حل کرے. آپ نے اپنا وقت دیا، میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا.